सिद्दीक अकबर की पैदाइश मक्का मुकरमा में एक रईस घराने में होती है। उस्मान बिन आमिर अबू बकर के वालिद हैं। दुनिया इन्हें बनु तमीम का सरदार अबू कुहाफा के नाम से जानती है। इसके घर में अबू बकर पैदा हुए, नाम अब्दुल काबा रखा गया। अबू बकर सिद्दीक तब पैदा थे जब हुज़ूर पाक की उम्र 2.5 साल थी। 2.5 साल की उम्र रसूलुल्लाह की है। हुज़ूर पाक मक्का मुकरमा से दूर 170 किलोमीटर दूर बनु सात में ताइफ के इलाके में मौजूद है। अबू बकर की पैदाइश मक्का मुकरमा में होती है। 2.5 साल अबू बकर पैगंबर से उम्र में छोटा है। अबू बकर सिद्दीक का बचपन, अबू बकर सिद्दीक का लड़कपन रसूलुल्लाह के मोहल्ले में गुजरता है, एक जगह गुजरता है, कुर्ब में गुजरता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बचपन से अबू बकर वाकिफ, अबू बकर के बचपन से रसूलुल्लाह वाकिफ, अबू बकर के लड़कपन से रसूलुल्लाह वाकिफ। एक वक्त आया जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का माल लेकर मुल्क शाम सफर करते हैं। वो वक्त आया जब अबू बकर सिद्दीक अपने वालिद को सरमाए को लेकर बुहैरा राहिब तक जाकर आप शाम का सफर करते हैं। रसूलुल्लाह ने भी ऐलान नबुव्वत से पहले तिजारत को हिर्ज़े जान बनाया। अबू बकर सिद्दीक ने भी ईमान के ऐलान से पहले तिजारत को हिर्ज़े जान बनाया। अबू बकर सिद्दीक भी मुल्क शाम जाते, रसूलुल्लाह भी मुल्क शाम जाते। एक वक्त अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में ऐसा आया जब उम्र 37.5 साल हो चुकी है। सिद्दीक की जवानी के बाद एक संजीदा उम्र शुरू है। अबू बकर मुल्क शाम पहुंचे हैं। अबू बकर रात को सोए हैं, एक अजीब ख्वाब देखा है। सुबह उठे, साथियों से कहा इधर कोई इंजील की किताब का आलिम हो जो रब की किताब को जानता हो, अल्लाह की बातों को जानता हो, उलूमुल्लाह से वाकिफ हो, मुझे उस तक काम है। साथी पूछते हैं आपका सफर बिजनेस का है, तिजारत का है, माल दौलत का है, मौलवी की जरूरत क्या है? सिद्दीक कहता है ये मुझे पता है, ये मेरे रब को पता है। मुझे वहां तक जाना है, मैंने वहां कुछ बात करनी है। अबू बकर सिद्दीक बुहैरा तक पहुंचे हैं। उसे बताया रात को मैंने यूं ख्वाब देखा, यूं बातें देखी, यूं मंजर देखा। बता तू ताबीर का माहिर है, ख्वाब के उलूम से वाकिफ है, मेरी इस बात का मतलब। अबू बकर सिद्दीक को शख्स ने कहा एक शख्सियत आएगी जिसे दुनिया खातमुन नबिय्यीन मानेगी, रब तुझे उसका साथी बनाएगा। इस ख्वाब की ताबीर ये है। अबू बकर सिद्दीक वापस मक्का मुकरमा आए, पहुंचे, घर में नाई ताजी पूछी, हालात व वाक़यात पूछे, बताया गया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया है। अबू बकर आए हैं, मद दलील अला मा तद्दई। कल तक तो इकट्ठे थे, बचपन लड़कपन इकट्ठा गुजरा, मामलात इकट्ठे थे, आज आपने ऐलान फरमा दिया आप अल्लाह के नबी हैं, आप मेरी दिल की दिलजोई के लिए कोई बात इरशाद फरमा दीजिए ताकि मैं आपको मान सकूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अद्दलीलु अला मा अद्दई रुया कल्लती राइतहु फी शाम। अपने दिल की तसल्ली के लिए उस ख्वाब को याद कर ले जो शाम में तूने देख लिया था। हम में से किसी ने नबी देखा नहीं, अब कैसे पता चले कि नबी अपनी जिंदगी में काम कैसे करते थे? रिसालत माप की जिंदगी में, रिसालत माप के यहाँ रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे, रोजा कैसे रखते थे। सिर्फ नमाज रोजे की बात नहीं, जब खाना खाते थे तो किस हाथ से खाते थे, सुभान अल्लाह, पानी पीते थे तो कितनी सांसों से पीते, सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें हमें नबी की जिंदगी से लेनी है जी। खुदा कुरान में कह रहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन सीरत नबी का उसवा है। नबी की जिंदगी पढ़ो, जैसे जैसे नबी ने गुजारी है वैसे वैसे तुमने गुजारनी है। अब नबी की जिंदगी गुजर गई है 1500 साल पहले मदीने में, हम आए हैं 1500 साल बाद। अब उस जिंदगी तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? अब उस जिंदगी तक पहुंचने के लिए हमें उस दौर के वो लोग चाहिए जो हमें नबी की जिंदगी के बारे में बताएं। अब वो कैसे लोग होने चाहिए मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कुछ इशारे करूंगा, आप समझें। मसलन अब हमें पहला तो शर्त यह है कि जिससे हमने नबी की जिंदगी लेनी है वो मासूम होना चाहिए, उसकी जुबान में गलती नहीं होनी चाहिए। हल्की सी भी गलती हो गई हमारा दीन गलत हो जाएगा। या जितने फिरके बने हुए ना, हर फिरका कहता मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। मैं ये वजह भी बता देता हूं ये फिरके कैसे बने। ये फिरके हम मुसलमानों ने नहीं बनाए, हम एक दूसरे की गमी खुशियों में चले जाते हैं। ये देखिए आज एक कुल की मजलिस थी, सारे फिरके आ गए। ये फिरके कैसे बने मैं बता देता हूं, फिरके बने कैसे थे। मैं यहां पे तकरीर कर रहा हूं, मैं तकरीर करने के बाद यहां से चला जाता हूं,
یہ جتنا مجمع ہے یہ اپنے اپنے علاقوں میں پھیل جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی کل کہاں گئے تھے؟ جی کل ایک کل تھا مرزا صاحب کا, وہاں پہ کون آیا تھا؟ وہاں پہ ایک فیصلہ آباد سے خطیب آیا تھا, اس نے کیا پڑھا؟ اب ہر بندے نے میری تقریر اپنے انداز میں سنائی, کسی نے کچھ طریقے سے سنائی, کسی نے کچھ طریقے سے. تقریر میں نے ایک ہی تھی, کل کو یہی تقریر 500 حصوں میں تقسیم ہو گئی. قصور میرا نہیں, جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی. پڑھے لکھے نے اپنے طریقے سے سنا دی, ان پڑھ نے اپنے طریقے سے سنا دی, بچے نے اپنے طریقے سے سنا دی, پڑھے لکھے نے, عالم دین نے اپنے طریقے سے سنائی, سب نے اپنے اپنے طریقے سے سنائی. تقریر میری تھی, سنائی آپ نے. ایک ہفتے کے بعد میں پھر اسی علاقے میں آؤں, 2 دن کے بعد میں پھر ملتان آؤں, کوئی بندہ مجھے یہاں سے مل جائے عبدالحکیم کا, وہ کہہ دی کہ اللہ آپ وہاں پہ مجلس پہ گئے تھے, آپ نے یہ جملہ پڑھا تھا. میں نے تو نہیں پڑھا تھا. وہ کہا اچھا پھر جس نے مجھے بتایا اس نے پھر مجھے یہ بتایا. اب قصور نہ میرا ہے نہ اس کا ہے, قصور اس درمیان والے کا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں غلط تھا تو میری تقریر میں آپ تھے ہی نہیں, اور وہ جو بندہ جس نے پوچھا ہے وہ بھی تقریر میں نہیں تھا. وہ جو درمیان والا راوی ہے نا, اس نے ادھر سے سن کے ادھر پہنچانی تھی, اس نے درمیان میں فرق ڈال دیا. یہی فرق نے فرقہ بنا دیا. کیونکہ میری بات میں فرق آئے گا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا, لیکن جب نبی کی بات میں فرق آ جائے گا تو پھر فرقہ بن جائے گا. اب میں بتاتا ہوں کہ وہ فرق ان لوگوں نے دشمنی میں نہیں پھیلایا. میں وجہ بتا دیتا ہوں وہ فرق کیسے بنا. اب جب میں نے مجلس شروع کی, جب میں نے تقریر شروع کی تو اتنا زیادہ مجمع نہیں تھا. کچھ لوگ میری تقریر کے 10 منٹ بعد, کوئی 20 منٹ بعد, کوئی 40 منٹ بعد آئے. اب جو بندہ میری تقریر کے 10 منٹ بعد آیا اسے نہیں پتا کہ میں نے پہلے 10 منٹ کیا پڑھا. ایسا ہی ہے. وہ جب میری تقریر سنائے گا تو وہ 10 منٹ کے بعد والی سنائے گا, پہلے والی نہیں سنائے گا, کیونکہ وہ پہلے تھا ہی نہیں. اب جب وہ میری تقریر 10 منٹ بعد والی سنائے گا تو پہلے والی تقریر کسے پتا ہے؟ وہ جو پہلے منٹ میں مجلس میں بیٹھا تھا. جو 40 منٹ بعد آیا اسے 40 منٹ کے بعد کی تقریر یاد ہے. ہم شیعوں کو غلط یا قصوروار نہ کہا کرو. فرق صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین ان سے لینا چاہیے جو پہلے لمحے میں نبی کے ساتھ تھے. جو جتنی دیر بعد مسلمان ہوا اس نے وہاں سے دین سیکھنا شروع کیا. اس سے پہلے والا دین ہم کس سے لیں گے؟ آپ ہم سے سوال کریں کہ آپ مطمئن کیوں ہیں؟ بھری پنچایت میں لاؤڈ سپیکر میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, ہم دین آئمہ سے, اماموں سے لیتے ہیں. ہم نے علی سے دین لیا, مطمئن اس لیے ہیں کہ علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی, نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود. اہل علم تشریف فرمائے ہیں نہج البلاغہ, ابھی ممبر پہ لے آؤ. میرے مولا علی کا خطبہ ہے. علی فرماتے ہیں میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے تھا. میں لمحہ بلمحہ رسول کے ساتھ رہا, میں نے ایک لمحہ بھی نبی کو تنہا نہیں چھوڑا. دوسری میں نے بات کی تھی کہ جس سے آپ دین لیں اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ میں یہاں پہ تقریر کرتا ہوں جی, میں 40-45 منٹ تقریر کرنے کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ میں عبدالحکیم میں آیا تھا, میں نے 45 منٹ تقریر کی ہے, میں مجمع کا امتحان لینا چاہتا ہوں. مجھے کہا گیا کہ بڑے پڑھے لکھے احباب اس مجمع میں بیٹھے ہیں, تو میں اعلان کرتا ہوں کہ پورے مجمع سے کوئی ایک بندہ ایسا اٹھے جو میری 45 منٹ کی تقریر مجھے لفظ ب لفظ سنائے. ابھی میں نے کی ہے, ابھی کرنے کے بعد 45 منٹ بعد کہوں کہ ایک اٹھے بندہ, کوئی پی ایچ ڈی اٹھے, کوئی ڈاکٹر اٹھے, کوئی ایسا بندہ مجمع میں بیٹھا ہے جو میری 45 منٹ کی تقریر لفظوں کی ترتیب کے ساتھ مجھے واپس کر. ایسا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ انسانی حافظے میں اتنی وسعت نہیں ہے. انسان کی میموری اتنا ڈیٹا فوراً سیو نہیں کر سکتی. آپ سن رہے ہیں, بس سمجھ رہے ہیں, محفوظ نہیں کر رہے ہیں. اب یہی میں مجمع پہ, اگر سارے مجمع نے شیعہ سنی اختلاف بھلا کے سر ہلایا ہے تو اب مجمع سے میں فیصلہ لینے لگا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کی 45 منٹ کی تقریر اگلے لمحے میں اتنا سارا مجمع بھول گیا. نبی کی 23 سال تبلیغ چند دن پہلے بدھ چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو سکے؟ وہاں غلطی کا امکان نہیں تھا کیا؟ وہاں خطا نہیں ہو سکتی؟ اگر تقریر میری لفظ ب لفظ لینی ہے, میں بار بار مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں مثال میں شامل ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمیں مثال میں رکھا, خود کو رکھا ہی نہیں. میں شامل ہوں.
کسی نے میری تقریر لفظ بلفظ مجھ سے واپس لینی ہے تو اگر میں بھی نہیں ہوں، میں فیصل آباد چلا گیا، تقریر اسے میری چاہیے. اس نے دیکھا اتنے لوگ بیٹھے تھے، اس نے بندے پہچان لیا کہ یہ بندہ بیٹھا تھا. کل کو وہ ایک ایک بندے کے گھر جائے کہ کل آپ نے تقریر سنی تھی، ذرا وہ تقریر لکھوائیں. کوئی ایک جملہ لکھوا دے گا، کوئی 2 جملے لکھوا دے گا، کوئی موضوع لکھوا دے گا. تقریر پوری نہیں بن رہی، بندہ پریشان ہے. وہ کہہ رہا مجھے پوری تقریر چاہیے، لفظ بلفظ چاہیے، کہاں سے لوں؟ پھر آخر اسے ایک سمجھدار بندے نے مشورہ دیا. اس نے کہا کہ جب وہ مجلس پڑھ رہے تھے نا تو مجلس میں 2-3 نوجوان لڑکے ویڈیو کیمرہ لے کے بیٹھے تھے. باقی سارے سن رہے تھے. ان کے پاس ایک صلاحیت تھی جو تقریر کو محفوظ کر رہی تھی. لہٰذا اتنے لوگوں کے گھر جانے کی بجائے ان میں سے کسی ایک بچے کے گھر چلے جاؤ، اس سے وہ تقریر مل جائے گی. وہ بندہ اس بچے کے گھر گیا تو عبد الحکیم کے بوڑھے اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ یہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا ہوں. وہ کہ جی ہم بیٹھے تھے، ہم ڈیرے دار بندے، زمیندار بندے، مربے ہمارے، جگیریں ہماری، جائیدادیں ہماری، چدراٹیں ہماری. حد ہو گئی جی. یہ اٹھا اور بچے کے گھر چلا گیا، اس نے ہمیں کچھ سمجھا ہی نہیں. تو پھر کوئی عقل مند کہے گا سرکار آپ ڈیرے دار ہیں، مربے والے ہیں، زمیندار ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی جو اس بچے کے پاس تھی. اس بچے نے اس کے لفظ محفوظ کر لیے ہیں. وہ بچہ اگر اپنے کیمرے کو محفوظ رکھے گا تو 25 سال کے بعد بھی اسے چلائے تو یہ ایسے ہی بولنا شروع کر دے گا جیسے اس نے اب بولنا شروع کر دیا. مجھے پتہ چل جائے گا کتنا فیصد مجمع میری تقریر سن رہا ہے. ہم مطمئن ہو کے دین امامت سے اس لیے لیتے ہیں کہ نبوت بولتی رہی، امامت محفوظ کرتی رہی، نبوت بولتی رہی، امامت محفوظ کرتی رہی. 25 سال کے بعد حضرت علی نے مدینے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھائی تو اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج مصطفیٰ والی نماز جانا ہے. امام ہم نے نہیں چننا، امام اللہ نے بنا. اللہ نے ہر مخلوق میں ایک امام رکھا ہے. شہد کی مکھیوں کا امام ہے. حضرت علی نے خطبہ دیا تھا ایک چونٹی پہ، کیڑی پہ. ایک یورپی ریسرچ سکالر تھا، اس نے 20 سال ریسرچ کی تھی چونٹی پہ. 20 سال مسلسل تحقیق کرتا رہا چونٹی پہ، اور 20 سال کے بعد اس نے اتنی موٹی کتاب لکھی دی آنٹ چونٹی پہ. کتاب مارکیٹ میں آگے بندوں نے کہا کیا کہنے، کتنا بڑا ریسرچ سکالر ہے، 20 سال چونٹی پہ تحقیق. ابھی لوگ اس کو سرا رہے تھے. یا نجف کے ایک طالب علم نے اسے مولا علی کا خطبہ بھیج دیا. جو ہی اس ریسرچ سکالر کے پاس وہ خطبہ آیا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کاش یہ خطبہ مجھے کوئی پہلے پڑھا دیتا، میرے کم از کم 20 سال تو ضائع نہ ہو. لوگوں نے کہا کس بات میں ضائع ہوا؟ اس نے کہا میں نے اتنی تحقیق کر کر کے، اتنے سفر کر کر کے میں مر گیا، اور میں نے بتایا کہ چونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں. اتنے سال پہلے مسلمانوں میں ایک ایسا عالم تھا جس کا نام علی تھا، اس نے کوفے کی ریت میں بٹھا دیا تھا کہ چونٹی کے بدن میں کل رگیں کتنی ہیں. حضرت امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا یا علی یہ چونٹیاں لائن میں کیوں چلتی ہیں؟ علی نے فرمایا یہ لائن میں اس لیے چلتی ہیں کہ ہر چونٹیوں کے قبیلے میں ایک امام ہوتا ہے، اور وہ چونٹیاں اپنی مرضی سے ووٹوں سے امام نہیں بناتی کہ اکٹھی ہو کے بیٹھ جائیں گے اسے امام بنا لے اسے. نہ 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 نہ. علی فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چونٹی کے خاندان میں ایک ایسی چونٹی پیدا کرتا ہے جس کے منہ میں خاص لعاب ہوتا ہے. جو ہی وہ لعاب والی چونٹی اس خاندان میں آتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا سردار ہے. باقی چونٹیوں کے منہ میں وہ لعاب نہیں ہوتا، اس کے منہ میں وہ لعاب ہوتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب وہ سردار چونٹی کہیں بھی دانہ لینے کے لیے نہیں جاتی، وہ اپنے مسکن میں اپنی بل میں بیٹھی رہتی ہے. جب چونٹیاں میدانوں میں آ کے دانہ چنتی ہیں تو اس کے حصے کا دانہ بھی چونٹیاں لے کے جاتی ہیں. اسے ہم انسانوں کی زبان میں خمس کہتے ہیں. وہ اس کے حصے کا دانہ لیتی ہیں، لے کے چلی جاتی ہیں، وہ اسے کھلاتی ہیں. اب بندے پریشان ہو گئے کہ اللہ نے اسے ویلا ہی پیدا کیا ہوا، وہ بس کھاتی ہے کچھ بھی نہیں کرتی. نہیں، اللہ نے اسے ایک کام دیا ہے. جب ایک زمین چونٹیوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتی، گرمی زیادہ آ جاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، تو اب اگلی جگہ پہ جہاں اس خاندان نے جانا ہے وہ خود نہیں جاتی. اب وہ سردار اٹھتا ہے اگلی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے. اگر بندہ جاگ رہا ہو تو مجھے ایک بندے سے جملے کی قیمت چاہیے، ہجرت جب بھی کرتا ہے سردار کرتا ہے. ہجرت قبیلے نہیں کرتے، ہجرت خاندان نہیں کرتے، ہجرت ایک سردار کرتا ہے. وہ چونٹیوں کا سردار اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے نکلتا ہے، نکل کے وہ اگلی جگہ منتخب کرتا ہے
کہ یہ جگہ جو اب توجہ میری طرف کر گئی جی، توجہ میری طرف، یہ انتظامی مجبوریاں چلتی رہنے دے، وہ اگلی جگہ کا انتخاب کرتا ہے کہ یہ جگہ رہنے کے قابل ہے، وہاں جا کے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہ اپنا لعاب پھینکتا جاتا ہے، چونٹیاں اس لعاب کو سونگتی ہوئی لائن میں چلتی ہیں۔ اگلا جملہ پڑھوں جو موضوع کے ساتھ بیٹھے، علی فرماتے اللہ نے چونٹی کو بھی اتنی عقل دی ہے کہ اپنے امام کے دیے رستے سے ہٹی تو بھٹک جاؤں گی۔ چونٹیاں جس لائن میں چلتی ہیں اسے انسانوں کی زبان میں صراط مستقیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبوت کا مزاج سوائے امامت کے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کسی کے پاس صحابہ نبی کے پاس بیٹھتے باعزت ہیں، قابل احترام ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے نبی کے لیے گھر بار چھوڑے ہیں، نبی سے محبت کی ہے۔ صحابہ کی عزت ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے۔ صحابہ کی عزت کرو، دن رات عزت کرو، ہر لمحہ عزت کرو۔ اگر آج بھی مسلمان کوئی کہے نا جی ادھر اتحاد بین المسلمین، ادھر کمیٹیاں، یہ ملی یکجہتی کونسل، یہ سب کچھ یہ کیا ہے؟ اتحاد کیوں نہیں ہو رہا؟ اتفاق کیوں نہیں ہو رہا؟ میں اتحاد اور اتفاق کا فارمولہ دے دیتا ہوں، عبد الحکیم میں اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں، اتحاد ہو جائے گا۔ اجازت ہے میں فارمولہ دوں جی؟ 4 چیزیں ہیں دین لینے کی، اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ 4 چیزیں ہیں ہمارے لیے، اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ مالک، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قابل تعظیم، اللہ لائق عبادت۔ اس کے بعد نبی، کلمہ نبی کا پڑھو، نعت نبی کی پڑھو، اطاعت نبی کی کرو، اتباع نبی کی کرو، سیرت نبی کی پہ چلو، لیکن کبھی بھی نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ فارمولہ دینے لگا ہوں جی، ویڈیو کیمرے میں فارمولہ دے رہا ہوں، دن رات نبی کو مانو، اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ پیار اہل بیت سے، محبت اہل بیت سے، زندگی اہل بیت کے نام، ہر چیز اہل بیت سے مانگو، توسل اہل بیت سے کرو، مدد اہل بیت سے مانگو، لیکن اہل بیت کو اتنا نہیں بڑھانا کہ اہل بیت نبی سے بڑھ جائے۔ بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، مسجد صحابہ کے نام پہ بناؤ، گلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، عزت صحابہ کی کرو، صحابہ کو کبھی اتنا نہ مانو کہ اہل بیت سے بڑھ جائے۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ، درجوں کے صحاب سے مانو، رتبوں کے حساب سے مانو، جس کا جہاں بنتا ہے اسے اتنا مانو، اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ میں نے کوشش کی تھی کہ یہ بات اتنی جامع ہو جائے کہ مجھے کوئی اشارہ نہ دینا پڑے، لیکن پھر بھی چند بندے اگر بات کو نہیں سمجھے تو اس سے اچھا اشارہ میری خطابت میں ہے ہی نہیں۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ، اگر چاروں چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی دکھا دو تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں، بسم اللہ سرکار، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے مولا حسین نظر۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے۔ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی نماز پڑھا رہے تھے، حسین آ کے پشت پہ بیٹھ گئے۔ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، ایک نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، حسین آ کے بیٹھ گئے۔ رسول نماز پڑھا رہے تھے، نبی، صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے، حسین پشت پہ بیٹھے۔ مقام دکھاؤں اہل بیت کا، منزل دکھاؤں اہل بیت۔ واجب تصویر مکمل ہو گئے، صحابہ نے سر اٹھایا نہیں۔ صحابی اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ نبی نہیں اٹھ رہا۔ نبی سے پہلے عمل کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، دین کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ صحابی انتظار کر رہے تھے کہ نبی اٹھے، ہم اٹھے۔ نبی انتظار کر رہے تھے کہ وحی آئے، وحی انتظار کر رہی تھی کہ جبریل لے جائے تو میں جاؤں، جبریل انتظار کر رہے تھے خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا انتظار کر رہا تھا حسین اٹھے۔ تو میں جبریل کو بھیجوں، جبریل وحی لے کے جائے، وحی نبی کو۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ۔ اور آپ کی زبان میں یہ ہے مقام اہل بیت۔
آج بندے کہتے ہیں جی امام حسین کو ہم مجلس نہ کیا کرے، قرآن پڑھ کے بخشا کرے. وہ میری جان، قرآن اس سے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد نہ پڑھ سکے، جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہو. وہ تیری میری تلاوتوں کا محتاج ہے. پوری کائنات میں ایک تیرے نبی کا گھر اللہ نے ایسا بنایا ہے. یہ صرف یہ خاندان اللہ نے ایسا بنایا ہے، صرف ان کے پاس اللہ نے شفاعت کا اختیار رکھ دیا. کسی امت کے نبی کے پاس یہ اختیار نہیں. ہمارے نبی کے پاس یہ اختیار ہے، شفاعت. شفاعت زمیندار طبقہ ہے. میں اس کی وضاحت لفظوں میں کروں گا، لغت کے اعتبار سے کروں گا تو شاید مشکل ہو جائے. زمینداری لفظوں میں کر دوں. حق شفا سنا؟ حق شفا جو بندے کر دیتے، بالکل اسی طرح شفاعت کا حق نبی کے پاس ہے. فرشتے جہنم کے کونے پہ بندہ لے کے کھڑے ہوں، تیرے نبی کے گھر میں یہ حق ہے. یہ بازو پکڑ کے چھڑوا سکے، چھوڑ یہ ہمارا ہے، انہیں چھوڑنا پڑے. یہ ہے شفاعت کا اختیار. آپ صحابہ کو مانیں لیکن صحابہ کی برابری اہل بیت سے نہیں کرنے. صحابی قابل عزت ہے. میں کب کہہ رہا ہوں، الزام ہے میری قوم پہ یہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. میں نام نہیں لے رہا صحابہ کا. ہماری جان قربان رسول کے جان نثار صاحب. اور یہ بھی اب توجہ میری طرف کر لیں سرکار. رسول نے جب کلمہ پڑھوایا ہے تو سب سے پہلے مکے کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. امیر طبقہ تو بڑی بات میں مسلمان ہوا. سب سے پہلے مکے کے نچلی سطح کے لوگ، غریب ترین طبقہ، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے. نبی نے عزت ہی اتنی دے دی. وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب ہوتے تو انہیں کوڑے مارے جاتے کہ اتنی جرت سردار کی اونٹنی کے پاس آئے. یہاں وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، یہاں وہ نبی کے ساتھ مٹی پہ بیٹھتے تھے، یہاں وہ نبی کے ساتھ زمین پہ بیٹھتے تھے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوائی ہیں، نبی کو نہیں چھوڑا. جنہوں نے جانیں دی ہیں، رسول کو نہیں چھوڑا. ماحول تھوڑا بہتر کریں جی میں کو تقریر کر سکوں، ورنہ میں 2 جملے مصحف کے پڑھ کے دعا کروں. انہوں نے رسول کو نہیں چھوڑا. جانے قربان رسول کے صحابی حضرت بلال حبشی پہ. میں شیعہ قوم پہ لگے ہوئے تہمت الزام دھو رہا ہوں اور آپ چپ بیٹھے ہیں، آپ تائید ہی نہیں کر رہے. ہماری جانے قربان رسول کے صحابی حضرت بلال حبشی پہ. جاؤ جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھو. بلال حبشی، کافر مالک نے مکے کی گرم ترین پتھریلی زمین پہ بلال کو ننگے جسم لٹایا. وزنی ترین پتھر جو ہے وہ بلال کے سینے پہ رکھا. کافر مالک نے سینے پہ یوں پاؤں رکھ کے کہا، او حبشی غلام، ہماری نوکری چھوڑ کے عبداللہ کے بیٹے کے پاس جاتا ہے، جس اللہ کو مانتا ہے اسے کبھی دیکھا ہے؟ بلال کی آنکھوں میں خون آیا ہوا ہے. اتنی اذیت کے نیچے پتھر گرم، سینے پہ گرم پتھر، اوپر کافر مالک. بلال جس اللہ کو مانتا ہے اسے دیکھا ہے؟ بلال نے اسے دیکھے کہا، ہمارے نظر آنے والے خداؤں کو چھوڑ کے نہ نظر آنے والے خدا کو کیسے مان رہا ہے؟ بلال نے منہ پہ تھو کے کہا، اس لیے مانتا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ وہ ہے. مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب میرا نبی کہہ رہا ہے تو پھر وہ ہے. جس کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ سچا ہے. جن پہ درود پڑھا جائے پھر انہیں سچا ماننا پڑتا ہے. اور اگلا جملہ میرا خیال ہے کہ ہر بندہ نہیں سمجھے گا. اور پھر جنہیں سچا مان لیں ان کی خطائیں نہیں ڈھونڈتے. میرے نبی کا گھر سچا ہے. خدا جس رات پہ قرآن اترے وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں، تو جس گھر پہ قرآن اترے وہ گھر بھی باقی کرو جیسا نہیں. محبت کرو اہل بیت سے، زندگیاں بسر کرو اہل بیت کے نام. یہی ایک خاندان ہے جو مرنے کے بعد بخشوا سکتا ہے. جنت کی سرداری حسنین کے پاس ہے. عورتوں کی سردار نبی کی بیٹی ہے. جنت حب علی میں ملے گی. جنت ہے ہی اس گھر میں. کسی نے رجسٹری دیکھنی ہو ابھی قرآن لیا، میں قرآن سے رجسٹری دکھا دوں. بے نامہ لکھا ہوا ہے سورہ دہر میں. خدا کہتا میں نے جزا میں دے دی ہے انہیں جنت بھی اور حریر جنت بھی. جنت بھی ان کے پاس ہے، خوشبو جنت بھی ان کے پاس ہے. اللہ کہہ رہا میں نے آل محمد کو عطا میں نہیں دی، جزا میں دی.
ان کے پاس عطا نہیں ہے، ان کے پاس جزا ہے. توجہ میری طرف رکھے، عطا میں جزا میں فرق کیا ہے؟ یہ رومال میرے پاس ہے، میں مجلس پڑھنے سے پہلے قبلہ سے کہوں سرکار مجھے اپنا رومال دے دیں، یا مجھے رومال دیں، میں مجلس کے دوران اسے استعمال کروں، مجلس پڑھ کے نکلوں، یا گاڑی تک جاتے ہوئے مجھے رو کے کہہ سکتے ہیں یہ واپس کر دیں. واپس کیوں مانگا؟ یہ عطا تھی. اب میں جہاں سے خرید کے لایا ہوں، میں 100 دفعہ بھی دکان کے آگے سے گزروں، وہ واپس لے نہیں سکتا، اس لیے جزا ہے. میں نے پیسے دے کے خرید لیا ہے. خدا نے آل محمد کو جنت عطا میں نہیں دی، جزا میں دی ہے. انہوں نے اللہ سے قیمت دے کے خرید لی ہے. جب خرید لی ہے، اب چاہے ان کے بیٹے بیچے، چاہے بغداد کے چوک میں ان کا نوکر